बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। और फिर पाकिस्तान के अंदर ये जो फायर वॉल है इसे किस तरह से हमने मात देनी है, इस पे आपके ताउन की हमें अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान में इमरान खान के मुकदमात, उनके केसेस को अदालतों में रेगुलर बेंचेस में नहीं लगाया जाता। ये ऐसे केसेस हैं जिसमें मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए और मर्ज़ी की दलीलों के लिए और मर्ज़ी का माहौल बनाने के लिए आपको मर्ज़ी के जजेस को बिठाना पड़ा। और मर्ज़ी के जजेस बिठाने के लिए आपको पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर हमला करके 26वीं तरमीम के ज़रिए आपने ये महाज और ये माहौल बनाया है। अब इन केसेस के अंदर अगर कुछ होता, ओपन एंड शट केसेस अगर ये होते, तो आप पाकिस्तान में किसी भी जज की अदालत में इन केसेस को लगाकर ये फ़ैसला ले सकते थे। लेकिन ये ओपन एंड शट केसेस नहीं हैं। प्रोसिक्यूशन में आज तक पिछले 2 वर्षों में जब से ये मुकदमात बने, मेरी जिससे भी बात हुई हर शख्स ने एक ही बात कही कि इन सबूतों पर और इन दलाइल के ऊपर इमरान खान को सज़ा नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की अदालतों में जब 26वीं तरमीम के बाद एक कोशिश की गई कि इमरान खान के केसेस का फ़ैसला अब हमारी मर्ज़ी से आएगा, उस वक्त भी इन जजेस ने भी इन तमाम लोगों को बताया कि जनाब आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। दलाइल आप जितने मर्ज़ी दें, फ़ैसला आप लिख कर हमें दे दें, हम पढ़ कर भी सुना दें, ये फ़ैसले पाकिस्तान में और पाकिस्तान की आवाम की अदालत में ठहर नहीं सकेंगे। फिर आखिरकार आपने क्या तरीका अपनाया कि इमरान खान की केसेस में आपने तारीख़ पर तारीख़ देनी है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो आप इसे कंट्रोल करने के लिए इमरान खान पर सख्तियाँ कर दें, उनके केसेस में किसी एक केस को उठाकर सज़ा सुना दें, और यही तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। बस आज काफ़ी अरसे के बाद एक तो समात हुई है जी, ये जो 190 मिलियन पाउंड केस था इस हवाले से, और फिर दीगर मुकदमात। मैं सलमान सफदर साहब के दलाइल से आगाज़ करूँगा और फिर हम चलेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो पहुँचे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह से एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया और कौन कौन पहुंचा है, और फिर बैरिस्टर गौहर पार्टी में कर क्या रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर पर क्या इमरान खान ने अदम एतमाद कर दिया, इस हवाले से क्या कहना है, और फिर ये फैसले वक्त से पहले लीक कैसे हो जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर हम आपको कोहली के हवाले से भी खबर देंगे। एक तरफ लोग मर रहे थे और दूसरी तरफ जश्न जो है वो मनाया जा रहा था। और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी है जी, और हमारा दिफा मजबूत हो रहा है। एयरफोर्स जिसे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, चाइना की मार्केट्स जो इस वक्त बूमिंग इंडस्ट्री बन चुकी हैं, जो उनकी स्टॉक एक्सचेंज है, और इनके जो J-10C तैयारे और फिर जो एविएशन टेक्नोलॉजी है, इसकी मांग दुनिया में बढ़ रही है। तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी क्या, ये भी आपको बताएंगे। फिर समात शुरू होती है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समात कर रहे थे। अब आपने सुनते जाना है कि ये जो मैंने आपके सामने इब्तदाइया दिया कि किस तरह से अदालतों से तारीख पर तारीख और नतीजा सिफर। समात शुरू हुई, सलमान सफदर ने दलाइल दिए। इस अदालत के सामने सजा मौतली की 2 दरखास्तें आज लगी हुई हैं। बहुत सी कोशिशें और मिन्नतों मुरादों के बाद आज ये केस मुकर्रर हुआ। किसी के बाप की जागीर है, ये निज़ाम इंसाफ है जो अमीर के लिए भी वैसा ही होना चाहिए जैसे गरीब के लिए है। लेकिन यहाँ पर अदालतें मर्जी की होती हैं, VVIP अदालतें, और फिर गरीबों की अदालतें। गरीबों की अदालतों में ना लाइट होती है, ना बैठने की जगह होती है, ना सुकून होता है, और ना ही कोई वक्त पर फैसला होता है। और जब मकबूल लीडर हो तो फिर अदालतें नज़र नहीं आती, बल्कि जेल की कोठरियों में अदालतें लगाई जाती हैं, जजों को भेजकर मर्जी के फैसले करवाए जाते हैं। और ये कहानी है उस अडयाला जेल की जहां पर इमरान खान पर जुल्म हो रहा है। फिर क्या हुआ, समात का आगाज़। सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि इस केस से पहले साइफर केस, इद्दत निकाह केस, 300 के करीब केसेस बन चुके। नैब की तरफ से ये तीसरा केस है। मातहत अदलिया में जैसे तैसे सज़ा दिलवा दी जाए। जब ये फैसला सुनाया गया, फैसले की तारीख और फैसला बहुत सारे सहाफ़ियों ने पहले सुनाया, जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। फैसले का लीक हो जाना, वक्त से पहले सज़ाओं का पता होना बहुत हैरान कुन है। सहाफ़ी बहुत शार्प होते हैं, उनके पास अंदर की खबरें होती हैं, मगर हैरान कुन था कि अदालती फ़ैसला उनके पास था। अच्छा, मैं ना एक चीज़ आपको व्यूअर्स बता दूँ। मैंने 8-10 साल अदालती बीट की, और पाकिस्तान के अंदर जो अदालत की बीट है, रिपोर्टिंग अदालत की सबसे मुश्किल समझी जाती है।
آئین کی باتیں ہیں، جو قانون کے حوالے دیے جاتے ہیں، کیسز کے حوالے دیے جاتے ہیں، کس نقطے پر ماضی کے اندر کون سی عدالت فیصلہ دے چکی ہے، بڑے بینچ کا چھوٹے بینچ کے اوپر فیصلے کی اہمیت، یہ تمام باتیں آپ کو بہت تیزی کے ساتھ اپنا کنکلوژن ڈرا کر کے اور جو آپ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں عدالت کے اندر اسے رپورٹ کیا جاتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان میں جب عدالتوں میں ہم نے کیسز کی سماعت سنی تو وقت سے پہلے ہمیں ضرور پتہ چل جاتا تھا کہ عدالت کا موڈ کیا ہے اور کس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں، لیکن اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ریمارکس کے بالکل مختلف آپ کو فیصلے سننے کو ملتے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو انہیں اخبار میں آنے کا بڑا شوق تھا۔ خواجہ شریف مرحوم، انہیں بھی اخبارات میں چھپنے کا بہت شوق تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زاہد حسین چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آئے، انہیں بھی اخبار میں چھپنے کا بہت شوق تھا۔ جسٹس خلیل الرحمان رمدے جو پولیس کے لیے ایک ہیبت کا نشان تھا، انہوں نے اپنے عدالت کے اندر بہت سارے پولیس آفیسرز کے ساتھ جو سلوک کیا، آپ کو ایسی تاریخ نہیں ملے گی کیونکہ وہ اخبار میں چھپنا پسند کرتے تھے۔ تو ایسے بہت سارے فیصلے ہم نے دیکھے، ریمارک سے ہٹ کر فیصلے آئے اور وقت سے پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ مختلف ہے۔ عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے دلائل کو دیکھ کر، حقائق کو دیکھ کر، لیکن یہاں پر پہلے ہی 3 دن 3 مرتبہ فیصلے کو آپ ڈیلے کرتے ہیں، لیکن کچھ صحافیوں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر اعلانات کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ منیر فاروق صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ عمران خان اور یہ آئینی بینچ جو ہے وہ کس قسم کا فیصلہ دے گا، امین الدین کی وہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ مالک صاحب نے کہ آپ کیا آئینی بینچ کا حصہ، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پاکستان کے اندر جو ہوا چلی، ایک مائنڈ سیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی منشا، اسٹیبلشمنٹ کی بات کیسے اہمیت اختیار کرے گی پاکستان کے عدالتی حلقوں میں، کیونکہ ان کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے چیف جسٹس صاحبان، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یاد انہیں دلاتے ہیں۔ اب عدالت کے اندر ہوا کیا ہے؟ مزید انہوں نے یہ کہا کہ یہ عمران خان کے خلاف متنازع ترین فیصلہ ہے، ان کے خلاف 300 سے زیادہ مقدمہ درج ہو چکے، ٹرائل عدالت سے سزا ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں کہتے ہیں کہ سزا غلط ہوئی، معطل کر دی جائے۔ جن جج صاحب نے اس کیس کا فیصلہ سنایا ان کے خلاف سپریم کورٹ پاکستان کی ایک آبزرویشن ہے، اور بہت ہی سخت قسم کی آبزرویشن تھی، لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ انہوں نے سنایا۔ وکیل سلمان صفدر نے بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواست کر دی ہے، اور دلائل سن کر فیصلہ کرنے کا انہوں نے کہا کہ آج ہی آپ اس پر فیصلہ کریں، اور کہا کہ عمران خان کے خلاف اسپیشل ٹیم لانا چاہتے ہیں، لائیں، ہم نہیں گھبراتے۔ جبکہ نیب نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کے لیے 3 سے 4 ہفتوں کا وقت مانگا۔ کیا انہوں نے نکالنا ہے اس کیس کے اندر؟ سزا معطلی؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی دیر عمران خان کو اندر رکھا جائے، ان کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ عمران خان، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کے پاس سب سے بڑا کارڈ کیا ہے؟ ان کی قید، ان کا جیل میں رہنا، اور یہ دشمن کے لیے، ان کے مخالفین کا لفظ تو اب ہم استعمال نہیں کرتے، ان کے دشمنوں کے لیے یہ شاید کسی موت سے کم نہیں، اور اس لیے عمران خان کو یہ ڈیل کی آفرز بار بار کرواتے ہیں، اور 3 سے 4 ہفتے مزید اندر رکھا جائے گا، پھر ایک تاریخ ہوگی، پھر ایک تاریخ ہوگی، اور یہ جو ڈوگر صاحب ہیں اس سے پہلے عین ممکن ہے کہ پاکستان کے پارلیمان میں کوئی ایسی یہ تحریک لے کر آئیں، کوئی ایسا قانون لے کر آئیں جس سے ان کے لیے آسانی ہو جائے، اور اس وقت سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کام بھی ہو رہا ہے۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت کا 11 جون تک نیب اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا، اور عمران خان اور بشریٰ بی بی اب عید جو ہے وہ جیل میں ہی گزاریں گی، اور عید سے قبل تمام رہائی کے جو امکانات تھے وہ اب ختم ہو گئے۔ اب یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب سے کوئی پوچھے جا کر کہ بھائی جان آپ نے کہا تھا کہ 5 جون کو عمران خان باہر ہوں گے، تو سر آج تو 5 جون ہے، آج نہ ہی اس سماعت کے اوپر جو معاملات ہیں عدالتی وہ آگے بڑھے، بلکہ ایک تاریخ دے دی گئی ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کے حوالے سے۔ تو یہ خبریں آپ کو کون دیتا ہے؟ اگر ہم کسی ٹاؤٹ صحافی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پہلے سے فیصلہ کیسے معلوم تھا، تو پھر یہ سوال آپ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے اتنے پر امید ہو کر، یا پھر آپ کے پاس کیا انفارمیشن تھی کہ آپ نے تاریخ تک دے دی؟ کیا کسی نے آپ کو یہ کہا کہ جاؤ جا کر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ بات کہو کہ 5 جون کو یہ ہوگا، اس سے پہلے یہ ہوگا، اور عمران خان جو ہے وہ باہر آ جائیں گے؟ اس سے پہلے لطیف کھوسہ صاحب نے بھی تاریخیں دی، اور ویورز آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تمام لوگوں کو ہم نے ہمیشہ رانگ نمبرز کیوں کہا۔ یہ عمران خان کا نام استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف میں آ تو گئے لطیف کھوسہ جیسے لوگ، لیکن ان کا تحریک انصاف سے اور اس جد و جہد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لطیف کھوسہ بھی اس سے پہلے کئی بار تاریخیں جو ہیں وہ دے چکے ہیں۔ ویورز جو اس پہ نوٹ کرنے والی بات ہے، یہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ کب آیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیسز میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ فیصلہ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے 18 دسمبر پچھلے سال 2024 کو محفوظ کیا، جو 3 مرتبہ مؤخر کیے جانے کے بعد جمعے کو اڈیالہ جیل میں سنایا جاتا ہے۔ تو سر یہ حالات ہیں۔ اب دوسری خبر کی طرف بڑھیں گے۔ اڈیالہ جیل میں GSU حملہ کیس اور عمران خان کی بہنوں کو پولیس نے گور گھپور ناکے پر روک لیا۔ عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل سماعت میں شامل ہونے کے لیے آ رہی تھی، لیکن ان کو روک لیا گیا ہے۔ اب کچھ باتیں امپورٹنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں عمران خان ایک نیا عہدہ ان کے پاس ہے، وہ پیٹرن ان چیف ہیں، عہدے اہمیت نہیں رکھتے، لیکن کس طرح سے پارٹی کے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور جن لوگوں کو یہ خیال تھا کہ پارٹی کا چیئرمین میں ہوں، جس صاحب نے تکبر کے ساتھ پاکستان کے میڈیا کو یہ کہا تھا کہ میرے فیصلے ہیں، میں چیئرمین ہوں اور میری مرضی چلے گی، تو اس کا جواب گور صاحب آپ کو یقیناً مل گیا ہوگا۔ تو عمران خان نے بتا دی کہ بھائی جان مت بھولو کہ یہ کرسی تمہیں میری دی ہوئی ہے، اور میری وجہ سے تم اس کرسی پر بیٹھے ہو، تو میرے ورکر سے، میری قیادت سے، میرے لوگوں سے تم نے عزت سے بات کرنی ہے۔ یہ میڈیا تمہاری جنگ نہیں لڑ رہا، یہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ سے ایک انٹرویو ہوا، اور اس میں انہوں نے گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر اور باقی لوگوں کے حوالے سے کچھ باتیں کہی، اور پھر عمر ایوب کا کیا کردار ہوگا۔ دیکھیں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں۔ عمر ایوب صاحب بیرسٹر گوہر کی جگہ اب پارٹی کو لیڈ کریں گے، ان کو لیڈ کرنا چاہیے، اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں 2 عہدے نہیں رکھ سکتا، آپ کو یاد ہوگا، اور انہوں نے پھر اپوزیشن لیڈر کا جو کردار ہے اس کے اوپر حامی بھری، اور وہ علیحدہ ہو گئے انتظامی لحاظ سے۔ اب لیڈ کریں گے عمر ایوب مرکز کے اندر پورے ملک میں، اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہیں مانیٹر کریں گے تمام صوبوں کی قیادت کو، تمام معاملات کو۔ اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ KP کے اندر جی فضل الرحمان صاحب سر اٹھا رہے ہیں، اور خان صاحب کا ہمیشہ سے ایک معاملہ یہ رہا ہے کہ گورننس، گڈ گورننس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی عوام کے دلوں میں رہتے ہیں مقبولیت، اور یہ سب کچھ گڈ گورننس کی ہی وجہ سے ہے، اور گڈ گورننس اگر نہیں ہوگی تو اس کا ایک ریئیکشن آئے گا۔ تو علی امین گنڈا پور کو کہا گیا ہے کہ آپ نے صوبے پر توجہ دینی ہے، اور یہ جو گورننس کے مسائل اس وقت صوبے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو دور کریں، اور اگر آپ دور نہیں کریں گے تو پھر آپ کے خلاف ایک کیمپین چلے گی، پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہوگا۔ میں جیل میں بیٹھ کر اس لیے قربانی نہیں دے رہا کہ میرے ووٹ بینک کے اوپر پاکستان کی عوام نے جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ دیا، کوئی صوبے میں اپنی ریاست بنائی۔ سر ہماری لڑائی کیا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر حالات بہتر ہوں، لوگ ہمارے ملک میں نوکریاں تلاش کرنے کے لیے آئیں، ہمارا بچہ پاکستان کو چھوڑ کر باہر نہ جائے۔ لوگ اپنے آپ کو بے رحم موجوں کے حوالے کرتے ہیں، ہماری یہ جنگ ہے۔ یہاں کے خاندان، یہاں کے حکمران خاندان پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، یہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری جنگ ہے، عمران خان کی یہ جنگ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کریں گے۔ وہ جنگ جو عمران خان جیل میں بیٹھ کر لڑ رہا ہے اور مسلسل جیت رہا ہے، باہر جو لوگ آزاد بیٹھے ہیں وہ یہ جنگ کیوں نہیں جیتتے اور کیوں اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے؟ یہ علی امین گنڈا پور کو انتظامی لحاظ سے یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ پھر ایک اور جی بات اسپیکر پر عدم اعتماد کی۔ اچھا یہ عمر ایوب چونکہ پارٹی کو لیڈ کریں گے تو اس لیے ان کے اوپر اب پریشر بڑھانے کے لیے ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا گیا۔ ایک اور بھی وجہ ہے، میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ یہ الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے معاملے میں ان کا ریفرنس جو فائل کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا بنی اور اس کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اسپیکر پر عدم اعتماد، اطلاعات کے مطابق جی عمران خان نے پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سرکاری دورے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کوئی رکن اسپیکر کے وفود میں بیرون ملک نہیں جائے گا۔ اسپیکر کی جانب سے مدعو کردہ دیگر تقریبات میں بھی PTI کا رکن شرکت نہیں کرے گا۔ یہ زرتاج گل صاحبہ جو کیک کاٹنے چلی گئی تھی تو اس کے بعد خان صاحب کو جا کر کسی نے بتایا کہ جی زرتاج بی بھی تو کیک کھا رہی ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ اسے کیک کھانا زیادہ شوق ہے تو گھر میں کیک منگوا کر کھا لے۔ یہ آپ نے زرتاج گل بی بی، اب آپ نے کسی بھی جو اسپیکر کی کوئی بھی تقریب ہوگی اس پہ نہیں جانا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عدم اعتماد لانے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف زرتاج گل بی بی جو ہے وہ جا کر وہاں پہ کیک کٹنگ سیریمنی کے اندر شرکت کرتی ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا یہ معاملہ ہے، آنے والے دنوں میں ایک نئے نام پر غور ہوگا۔ عرفان صدیقی صاحب نے جی خبر دی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں میں عمر ایوب صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے۔ اب ان کا طریقہ واردات کیا ہے کہ جس سے بات کرنی ہے اسے آپ ایسی پوزیشن میں لے کر آؤ جہاں پر وہ کمپرومائز ہو جائے۔ عمر ایوب صاحب اب ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی آ گیا، اور دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ ہے اور وہ اپوزیشن لیڈر کی مرضی سے ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے نام آتے ہیں تو پھر اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ ایک تو کام یہ، اور پھر عمر ایوب کو عمران خان نے لیڈ کرنے کے لیے کہہ دیا، تو جس شخص کے اوپر عمران خان بھروسہ کر کے پارٹی کی قیادت ان کو دیتے ہیں تو
تو ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمر ایوب وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشاورت کے دوران نئے چیف الیکشن کمیشنر کے نام پر متفق ہو بھی جائیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ یہ نام لے کر عمران خان کے پاس جائیں گے تو اسے مسترد جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرا گمان یہ ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کے پہلے مرحلے میں شاید یہ اتفاق رائے نہ ہو سکے۔ یار آپ لوگ نواز شریف جس نے پاکستان کی عوام کو جب سے وہ آئے ہیں اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا، لندن کے صحافیوں سے وہ بات کرنا پسند کرتے ہیں، پاکستان میں کسی صحافی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، تو یہ ضرور بتا دیں قوم کو کہ آپ کس بنیاد پر جنگوں کا کریڈٹ تک نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں، اور جہاز بنانے، جہاز چلانے اور پھر ایٹم بم کا کریڈٹ بھی آپ نے نواز شریف کو دیا۔ تو یہاں پر اگر کوئی مشاورت کرتا ہے، آپ کی جماعت کا جو رہنما ہے جسے آپ نے تا حیات قائد قرار دے دیا، اور عمران خان جس کی جماعت ہے، جس کی وجہ سے یہ جماعت ہے اور جس کی وجہ سے یہ جمہوریت ہے پاکستان کے اندر، ویورز آپ نے یہ لفظ سنا نا کہ طاقتور حلقے، طاقتور، تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جب طاقتور کا لفظ آپ کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ تکبر بھی آ جاتا ہے۔ پاکستان ہو، دنیا کا کوئی بھی جمہوری ملک ہو، وہاں پر طاقتور صرف عوام ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر طاقتور کون ہے؟ پاکستان میں طاقتور وہ ہے جس کے ساتھ پاکستان کی عوام ہے، اور عمران خان اگر یہ کہا جائے کہ عوامی طاقتور ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ ویورز یاد رکھیے گا کہ اصل طاقت کا سرچشمہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر جمہوری نظام میں اگر کوئی طاقتور ہے اور جسے یہ طاقت ملی وہ عمران خان ہے۔ ویورز یہ اپوزیشن لیڈر یہ جو کام کر رہے ہیں، آپ نے ان کے اوپر ان کے اسپیکر کو چھیڑا، انہوں نے آپ کے اپوزیشن لیڈر کو چھیڑ دیا، تو یہ اس وقت دونوں طرف سے جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کمپرومائز پوزیشن میں لا کر عمر ایوب صاحب کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ عین ممکن ہے کہ ان سے ان کی سیٹ چھین لی جائے، انہیں پارلیمان سے نکال دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جی تحریک ہی چلے گی اور کیا ہوگا؟ عمران خان نے عمر ایوب صاحب کو یہ باقاعدہ طور پر کہہ دیا۔ میں ویورز آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر چیزیں دیکھنے کو ملی۔ ایک تو جی بڑی تعداد میں کارکنان اور پارٹی لیڈر عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں، اور اس میں جنید اکبر صاحب کی گفتگو وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب کو عمران خان نے نئی ذمہ داریاں دی ہیں، یہ دونوں کی کامیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں سے جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اس طرح سے مایوسی بڑھ رہی ہے، امید تو یہی ہے کہ عدالت انصاف دے گی۔ القادر کیس جھوٹا اور بوگس کیس ہے، پیسے سپریم کورٹ پڑے ہوئے ہیں، سارا ٹوپی ڈرامہ ہے، اگر کسی کو پکڑنا ہے تو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے شخص اور اس کے خاندان کو پکڑیں۔ اگلی تاریخ ڈال دی ہے اور فرمائشی پروگرام چل رہا ہے۔ مقصد ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے عظیم لیڈر وزیر اعظم عمران خان کو وزراء کی خواہش پر 190 ملین پاؤنڈ میں اندر رکھنا ہے، اور اس کے بعد سمبھڑیال کی جو امیدوار تھے جی فاخر نشاد گھمن، انہوں نے کہا کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف کی امید کم ہے، ہمیں سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ علیمہ خان اس موقع پر کہتی ہیں کہ آج کی سماعت بہت اہم ہے، اگر آج سماعت ہوئی تو عید کے بعد ایک اور سماعت کا موقع مل جائے گا۔ چاہیے وہ گفتگو ہے جو اس سے پہلے ہوئی اور پھر اس کے بعد تاریخ جو وہ ڈال دی گئی۔ برسٹر گوہر نے کیا کہا؟ جنوری کو عمران خان کو سزا ہوئی، آج پہلی مرتبہ 17 سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت ہے، عدالتوں کو انصاف دینا چاہیے اور ہم پر امید ہیں۔ بھائی جان آپ اسی طرح باتیں کرتے رہیں، پاکستان تحریک انصاف آج جہاں پر کھڑی ہے اس میں آپ کی بزدلی بھی شامل ہے۔ اگر آپ نے تگڑے فیصلے کیے ہوتے، بروقت فیصلے کیے ہوتے، پاکستان کی عوام کو لیڈ کر رہے ہوتے، اڈیالہ میں عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے جا کر بارگیننگ نہ کر رہے ہوتے، اور اس دن علی مین گنڈا پور کی جگہ آپ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے، تو آج آپ کا قد اور طرح کا پاکستان کی عوام کی نظر میں ہوتا، لیکن آپ ویلر ڈیلر ہی ثابت ہوئے اور پیغام رسانی ایک ڈاکیے سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ میں بھی آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ 12 ممالک پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ پابندی لگائی گئی، ایک اعلامیے پر دستخط انہوں نے کر دیے ہیں، اور 12 ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ روئٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ اقدام غیر ملکی دہشت گردوں اور دیگر سیکیورٹی خطرات سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔ پابندی سے متاثرہ 12 ممالک میں افغانستان، میانمار، کانگو، ایریٹریا، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن شامل ہیں، اور 7 ممالک اس کے علاوہ بھی ہیں جن کے شہریوں پر جزوی سفری پابندیاں جو عائد کی گئی ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جن ممالک پر سخت ترین پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہاں دہشت گردوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور وہ ویزا سیکیورٹی میں تعاون نہیں کرتے، مسافروں کی شناخت کی تصدیق نہیں کر سکتے، مجرمانہ ریکارڈ رکھنے کا نظام ناقص ہے، اور ان کے شہریوں کی امریکہ میں ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد رک جانے کی شرح بھی زیادہ ہے۔ تو یہ امریکہ کی طرف سے ایک کام جو ہے وہ کیا گیا۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ چائنا ہیز رپورٹڈلی فائنلائز دا سیل آف دا نیو اسٹیلتھ فائٹر جیٹ
शेंगयांग J-35A टू द पाकिस्तान एयर फोर्स। ये नया जो J-35A तैयारा है ये पाकिस्तान को देने की तैयारी की जा रही है, और इस हवाले से भी बताया जाता है जस्ट वीक्स आफ्टर द मोस्ट रीसेंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, the Chinese have started a new project for Pakistan. The Air Force is reportedly being bolstered through the purchase of China's new stealth fighter jet J-35A, marking a significant leap in the capabilities compared to its current JF-17 Thunder Block 3 and J-10CE fighters. The news was revealed by Pakistani government officials who spoke on condition of anonymity to the specialized media outlets, stating that this deal represents another step forward in the defense cooperation with the Asian giant. Although no official confirmation has been issued by either side, he contacted officials said they expect the first aircraft to arrive within the coming months. तो जी पहला जहाज़ पाकिस्तान को कुछ महीनों के अंदर जो मिल जाएगा, एंड दिस इज़ ऑब्वियसली ये भी खबर आई थी कुछ दिन पहले, और उससे पहले भी रिपोर्ट होता रहा, फिर इसकी कन्फर्मेशंस भी आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान ने जो इनके लेटेस्ट तैयारे हैं इनके ऊपर जाकर बाकायदा ट्रेनिंग ली है, और चाइना में ये ट्रेनिंग मुसलसल हो रही है। जब आप एयरफोर्स के ज़राए से बात करें या फिर सिक्योरिटी ज़राए से, तो वहाँ पर जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो डिफरेंट लेवल का है, वो मैच ही नहीं करता भारत के किसी भी चीफ के लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, या फिर आपको उनका कॉन्फिडेंस सिर्फ डायलॉग बाजी में नज़र आएगा उनकी फ़िल्मों के अंदर। तो पाकिस्तान सर एविएशन के अंदर और एयरफोर्स हमारी बहुत आगे जा चुकी है, और जो कॉम्बैट स्कूल है हमारा वो दुनिया के टॉप स्कूल्स के अंदर में आता है, और भारत के साथ जब भी हमारी जंग हुई तो एयरफोर्स ने का हमेशा से पलड़ा भारी रहा है। मैं इससे पहले भी ये बात आप तमाम दोस्तों के साथ रख चुका हूँ। हमारे दूसरे चैनल पर इरफान हाशमी टॉक्स कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, हमें एक एडिटर की ज़रूरत थी, और एक एडिटर हमने अरेंज कर लिया है, तो इंशाल्लाह वीडियोस वहाँ पे रेगुलर आना शुरू हो जाएंगी। एक डॉक्यूमेंट्री जी हमने बनाई है कि आने वाले सालों के अंदर, दहाइयों में, अब ये जो कन्वेंशनल फोर्स है, कन्वेंशनल आपकी जो जंग होती है ऐसे नहीं होगी, मिसाइल की जंग है, जहाज़ों की जंग है, और अपने ही मुल्क से आप किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर सकते हैं। क्या वजह बनी कि रशिया ने 100 के करीब सैटेलाइट्स जो हैं वो जो इस वक्त हैं मैदार में छोड़े हैं। वजह क्या बनी कि वो मॉनिटर कर सकें अपनी एयर स्पेसिस को। जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई और मिसाइल अटैक होता है, और जिस तरह से पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने जो चाइनीज़ मेड है, आपने उनके सिस्टम्स को मफलूज कर दिया, डॉग फाइट हुई, और इस खत्ते की सबसे बड़ी डॉग फाइट थी। तो अमेरिका को एक ख़तरा महसूस होने लगा कि यार चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, चला आप पाकिस्तानी रहे हैं, तो ये ना हो कि अगर ईरान इसराइल पर अपने ही घर से हमला कर सकता है तो कल को अमेरिका के ऊपर भी हमला हो सकता है। तो उन्होंने फौरी तौर पर गोल्डन डूम का ऐलान कर दिया अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो आने वाले कल में एविएशन की, फ़िज़ाओं की जो जंग है, इसमें आपको जो सारी टेक्नोलॉजी है वो एक तरह से इसमें इजाफा होता हुआ जो नज़र आएगा। मैं फिर आपको आखिर में खबर ये भी दे दूं, और ये विराट कोहली के हवाले से है, और IPL जी उन्होंने जीता, 11 अफराद हलाक हुए, और रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर की 18 सालों में पहली बार फतह का जश्न ये मना रहे थे। और वाक़या रियासत कर्नाटक के शहर बंगलोर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर पेश आया जहाँ जश्न मनाने के दौरान भगदड़ मचने से कम 11 अफराद हलाक हुए। अच्छा, अब इनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि या इन्होंने लोगों को कहा और अफसोस का इजहार भी किया, लेकिन उसके बाद जो विक्ट्री परेड थी ये जारी रखी, तो इसके ऊपर तनकीद हो रही है और लोग काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं। ये आज की वीडियो थी हमारी। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।